MBGSP के साथ बिलाल गौरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तिफलाना इनकलाब के मुताबिक जब पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन जारी था और तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आखिरी दिन थे तो मुर्शिद फरमाया करते थे कि जो लोग ये सब कर रहे हैं कोई उनके बच्चों से शादियां नहीं करेगा, लेकिन मौजूदा DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बेटी की शादी तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा के बेटे से होने जा रही है। निकाह हो चुका है इन दोनों का। 20 सितंबर 2024 को रुखसती है और फिर दावत वलीमा है। ये साहब जिनके साथ लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बेटी की शादी होने जा रही है, ये तहरीक इंसाफ के जो MPA हैं, ये कौन हैं? समधी साहब जो बनने जा रहे हैं बल्कि बन गए हैं। और क्या लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम बेटी को रुखसत करने के बाद खुद भी रुखसत हो रहे हैं? आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो शादी की खबर है, खुशी की जो खबर है, जो अच्छी खबर है, वो मैं आपको जो है वो सुना दूं और उसकी तफसील बता दूं। फिर मुर्शिद के अफकार पे भी जो है वो हम बात करते हैं। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम जिनकी तोसी शुदा मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है चंद दिन में, और उनकी जो बेटी है, उनकी दुख्तर नेक अख्तर लारेब नदीम, उनकी शादी कैप्टन मोहम्मद फसी जावेद खान से होने जा रही है, जो कि एक नौजवान फौजी अफसर हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि इन दोनों का निकाह हो चुका है। 20 सितंबर को इस्लामाबाद में ही रुखसती है। मेरे पास न सिर्फ शादी कार्ड जो है वो मौजूद है बल्कि बाकी तफसीलात भी मौजूद हैं, लेकिन वो मैं आपके साथ इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि किसी की जो प्राइवेसी है उसमें मुखल नहीं होना चाहिए। हाँ, अलबत्ता ये खबर आपको देने से पहले मैंने जो सहाफ़ती तकाज़े हैं उनके मुताबिक इस खबर की तस्दीक करने की कोशिश की। मैंने लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम के समधी कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद साहब जो लोधरा से तहरीक इंसाफ के MPA हैं, उनसे मैंने बात भी की और उनसे तफसीलात मालूम की, तस्दीक की इस बात की, और उसके बाद जो है वो आपको खबर देने जा रहा हूँ। ये जो साहब हैं जो तहरीक इंसाफ के MPA हैं, कैप्टन रिटायर्ड इज़्ज़त जावेद, ये कौन हैं, कब इनकी सियासत का आगाज़ हुआ, कब ये तहरीक इंसाफ में आए, किस तरह ये MPA बने, ये सारी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपके सामने रखूंगा। लेकिन पहले आप इमरान खान साहब का ये जो वीडियो क्लिप है जो खुसूसी तौर पे मैंने ढूंढ के निकाला है, ये जरा मुलाजा फरमाएं। दिन है जनाब 20 मार्च 2022 का, और जनाब इमरान खान मालाकंड डवीन की तहसील दरगई में एक जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। तो सुनिए, सरदुनिए, मुलाजा फरमाइए कि वो क्या फरमा रहे हैं। जिसमें लोगों में शऊर आ चुका है। सोशल मीडिया का जमाना, मैं फिर से बता रहा हूं, आपके बच्चे बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं। दरगई के लोगों, नौजवानों, सोशल मीडिया है, हमेशा के लिए आपके नाम के साथ लग जाएगा कि आप ज़मीर फरोश हैं। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा। आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। स्कूल के अंदर आपके बच्चों से बुरा भला का मजाक करेंगे, बुरा भला कहेंगे। आपकी जिंदगी में जिल्लत होगी। लोगों ने आपको माफ नहीं करना, क्योंकि लोग ये जो 3 स्टूजेस हैं इनकी शक्लें जानते हैं। जनाब इमरान खान ने ये बात कब और किन के बारे में कही है, वो समझने के लिए इसका जो बैकग्राउंड है, तनाजुर है, वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि 20 मार्च 2022 का दिन था जब इमरान खान साहब इस जलसा आम में खिताब कर रहे थे। उस वक्त जो लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम हैं वो DGISI थे, जनरल कमर जावेद बाजवा जो हैं वो आर्मी चीफ थे, और अदम एतमाद की जो करारदाद है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ वो आ चुकी थी। और जनाब इमरान खान साहब जो है वो कहते थे, वो चाहते थे कि फौज और ISI जैसा कि पहले करती रही है उनके साथ खड़ी हो, उनको नंबर्स पूरे करके दे, अपोजिशन की तदाबें
قصد پارلیمنٹ کو مینج کرے اور یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے اسے ناکام بنانے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کرے. اور فوج اور ISI کا یہ موقف تھا کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم غیر جانبدار ہیں, ہم ان سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے. اس پہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, جب حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی غیر جانبدار جو ہے وہ رہنے کی. تو اس حق اور باطل کی لڑائی میں وہ چاہتے تھے کہ ISI جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑی ہو, ان کا جو ہے وہ ساتھ دے, لیکن جب یہ ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی, ISI نے ان کا ساتھ نہیں دیا, تو انہوں نے میر جعفر اور میر صادق کی پھپتی کسی اور پھر انہوں نے یہ جلسوں میں یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں قوم کبھی نہیں بھولے گی, اور یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ کے لیے شادیوں میں جانا مشکل ہو جائے گا, آپ کے بچوں سے کوئی شادی نہیں کرے گا, آپ کے بچوں کے رشتے جو ہیں وہ نہیں ہوں گے, اسکول کے اندر آپ کے بچوں کو برا بھلا کہا جائے گا اور لوگ آپ کے بچوں کا مذاق اڑائیں گے. یہ کہا کرتے تھے جناب عمران خان. لیکن اس وقت رجیم چینج آپریشن اگر کوئی ہوا ہے تو اس کے جو نگران تھے, اس کو جو لیڈ کر رہے ہوں گے, ظاہر ہے وہ اس وقت کے DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ہوں گے, اور ان کے بارے میں ہی مرشد نے یہ فرمایا تھا. اور آج تحریک انصاف کے ایک MPA کے بیٹے سے جنرل ندیم انجم کی بیٹی کی شادی ہونے جا رہی ہے. جو ندیم انجم صاحب کی دختر ہیں ان کا نام لاریب ندیم ہے, اور ان کے ساتھ ان کی شادی ہونے جا رہی ہے. اس نوجوان فوجی افسر کا نام کیپٹن محمد فصیح خان ہے, اور یہ صاحبزادے ہیں PTI کے سٹنگ MPA کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید کے. کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید جو ہیں ان کا تعلق 71ویں PMA لانگور سے ہے, اور جو DGI ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم ان کا تعلق 77ویں PMA لانگور سے ہے. یعنی جو ان کے سمدھی ہیں وہ بہت ان سے سینئر رہے ہوں گے. جب یہ بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہو رہے ہوں گے افواج پاکستان میں لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم, تو اس وقت شاید جو ان کے سمدھی ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید وہ کیپٹن کے رینک میں ہوں گے, اور پھر کیپٹن کے رینک سے ہی وہ جو ہے وہ افواج پاکستان سے سبکدوش ہو گئے. کیوں سبکدوش ہو گئے اس کے بارے میں ابھی تک جو ہے وہ کچھ تفصیلات معلوم نہیں ہیں. اور ہاں البتہ جو کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید ہیں ان کا تعلق اسلام آباد سے ہے. اسلام آباد کا ایک گاؤں ہے کلنجر, یہاں کے یہ رہائشی ہیں, ابھی بھی ان کی فیملی جو ہے وہ یہیں آباد ہے. اور یہ صاحبزادے ہیں ممتاز علی خان کے, ان کے چھوٹے بھائی اسد ممتاز جو ہیں وہ ابھی بھی اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کے بڑوں کو وہاں لودرا میں زمینیں الاٹ ہوئی تھیں تو یہ وہاں لودرا چلے گئے, اور وہاں انہوں نے اپنی زمینیں بھی سنبھالی, اور وہاں سے انہوں نے سیاست کا آغاز کر دیا. جنرل پرویز مشرف کے دور میں 2000 میں کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید جو ہیں انہوں نے سیاست شروع کی. وہ پہلے پیپلز پارٹی کے جالے ہوا کرتے تھے, انہوں نے ناظم کا الیکشن لڑا 2008 میں. جو لودرا کا صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے PP 211, یہاں سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن لڑا. پیپلز پارٹی کے امیدوار کے طور پہ 31,403 ووٹ لیے کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید نے, اور محض 1,000 ووٹوں کے فرق سے وہ ہار گئے. اور پھر اس کے بعد جب 2011 میں آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف کی اٹھان اور مقبولیت کا اور اڑان کا ایک نیا زمانہ اس کا آغاز ہوا, تو کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید جو ہیں وہ بھی تحریک انصاف میں شامل ہو گئے پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے. اور پھر 2013 کا جو الیکشن ہے انہوں نے پیپلز پارٹی کے بجائے PTI کے ٹکٹ پہ لڑا, اور PTI کے امیدوار سے یہ جو الیکشن ہے صوبائی اسمبلی کا لودرا سے وہ کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید جو ہیں وہ ہار گئے. پھر 2018 کا الیکشن جو ہے وہ آ گیا, اس میں PTI نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید کو. PTI نے احمد خان بلوچ کے بیٹے نذیر احمد خان بلوچ کو جو ہے وہ یہاں سے ٹکٹ دیا, وہ یہاں سے MPA منتخب ہو گئے, جبکہ کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید نے یہاں آزاد امیدوار کے طور پہ صرف 365 ووٹ لیے. ہو سکتا ہے وہ کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں, یا ہو سکتا ہے انہوں نے کاغذات جمع کروائے ہوں اور بعد میں دستبردار ہو گئے ہوں, اور اس وجہ سے یہ 365 ووٹ جو ہیں وہ ان کے نام کے سامنے جو الیکشن کمیشن کا ریکارڈ ہے اس میں ظاہر ہو رہے ہیں.
بہرحال آگے چل کے صورتحال جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہو جاتی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ رجیم چینج آپریشن جسے تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا اور اس کے نتیجے میں نہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کی چھٹی ہو گئی بلکہ پنجاب میں عثمان بزدار صاحب کی بھی چھٹی ہو گئی اور یہاں بھی حکومت جو ہے وہ بدل گئی. تو جب یہاں وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوا تو اس وقت تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ منحرف ہو گئے تھے اور اس موقع پر پی ٹی آئی کے 25 منحرف اراکین نے حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دیا تھا اور اس پہ عدالت کا جو فیصلہ تھا 63A کے حوالے سے اس عدالتی فیصلے کی روشنی میں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے ان ایم پی ایز کو ڈی سیٹ کر دیا اور ان حلقوں میں ضمنی الیکشن ہوئے. 17 جولائی 2022 کو جو ضمنی الیکشن ہونے جا رہا تھا اس کے لیے تحریک انصاف نے ایک مرتبہ پھر کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید کو یہاں جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے لودھرا میں PP 228 یہاں سے ٹکٹ دیا اور بڑے زور و شور سے کمپین کی گئی. شبلی فراز بھی وہاں پہنچے, دیگر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ کمپین کرتے رہے. خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ لودھرا تشریف لے گئے, انہوں نے یہاں جلسہ عام سے خطاب بھی کیا. یہ ذرا ملاحظہ فرمائیے کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید صاحب کا جو ویڈیو پیغام ہے اس جلسے کے حوالے سے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب آ رہے ہیں اور آپ ان کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کیپٹن عزت جاوید خان امیدوار حلقہ PP 228 ضلع لودھرا سے تمام اہلیان لودھرا آپ سے مخاطب ہوں. انشاءاللہ 11 تاریخ شام 4 بجے ہمارے سابقہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب لودھرا تشریف لا رہے ہیں. میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے ہر دل عزیز شخصیت لودھرا جب آئے تو آپ اور میں ہم سب مل کے ان کا استقبال کریں اور جلسے میں شرکت کریں. جلسے کی جگہ چاکھمتا کے ساتھ جو پاسکو کے گودام ہے مین ملتان بہاولپور روڈ کے اوپر واقع ہے. تمام غیور عوام سے میں شام 4 بجے 11 تاریخ کو شام 4 بجے جلسہ گاہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ہم سب مل کے عمران خان کا استقبال کریں. تو جناب بھرپور کمپین چلائے جانے کے باوجود یہاں سے پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید وہ کامیاب نہیں ہو سکے اور اس میں جو ہے ایک آزاد امیدوار جیت گیا. وہ آزاد امیدوار کیسے جیت گیا وہ بھی تفصیل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھتا ہوں. کیونکہ مسلم لیگ نون کی ڈیل ہوئی تھی جو تحریک انصاف کے منحرف اراکین ہیں ان سے کہ آپ کو ہم ٹکٹ دیں گے. تو جب یہ لوگ ڈی سیٹ ہو گئے تو نذیر خان بلوچ جو تحریک انصاف کے منحرف ایم پی اے تھے انہیں مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دیا. حالانکہ یہاں جو مسلم لیگ نون کے جو دیرینہ امیدوار ہیں رہنما ہیں وہ پیر رفیع الدین شاہ تھے اور انہیں ٹکٹ جو ہے وہ نہیں دیا اور ڈیل کے مطابق نذیر خان بلوچ کو جو ہے وہ ٹکٹ دیا گیا. تو یہاں سے پیر سید محمد رفیع الدین نے پارٹی ٹکٹ نہ ملنے کے باوجود آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا اور 45,000 ووٹ لے کر وہ یہاں سے ایم پی اے منتخب ہو گئے. کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید جو تحریک انصاف کے امیدوار تھے جن کی کمپین چلانا ہے خود عمران خان وہاں پہنچے تھے, انہوں نے 38,338 ووٹ جہاں سے لیے اور نذیر خان بلوچ جو پی ٹی آئی کے منحرف امیدوار کا ایم پی اے اور مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے انہیں 34,929 ووٹ ملے. ظاہر ہے بعد میں جو آزاد حیثیت میں جیتنے والے پیر سید محمد رفیع الدین شاہ ہیں وہ مسلم لیگ نون میں ہی جو ہے وہ شامل ہو گئے. تو یہ تو 17 جولائی 2022 کا الیکشن تھا. اب آ جاتا ہے جناب فروری 2024 کا جو ہے وہ الیکشن. اب اس الیکشن کی صورتحال بھی جو ہے وہ بڑی دلچسپ ہے. یہاں یہ جو ضلع ہے لودھرا کا اس میں قومی اسمبلی کے 2 حلقے ہیں NA 155 اور NA 154 جبکہ یہاں صوبائی اسمبلی کے جو ہیں وہ 3 حلقے ہیں PP 225 PP 226 PP 227 اور PP 228. تو یہاں قومی اسمبلی کے جو 2 حلقے ہیں اس میں سے ایک میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے کامیابی حاصل کی اور دوسرا حلقہ جو ہے وہاں سے
تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوئے۔ اگر ہم NA 155 کی بات کریں تو صدیق خان بلوچ جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے بھاری اکثریت سے جیتے، 1,17,671 ووٹ انہوں نے یہاں سے لیے، اور یہاں سے استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں انہوں نے 71,128 ووٹ لیے اور دوسرے نمبر پر رہے، اور جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں راؤ محمد قاسم، انہوں نے 53,174 ووٹ جو ہے وہ لیے۔ اگر ہم 154 کی بات کریں تو یہاں سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار رانا محمد فراز نون جو ہے وہ 1,34,939 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ مسلم لیگ نون کے عبد الرحمان کانجو 1,28,438 ووٹ لے کر رنر اپ رہے، یعنی بڑا کوئی نیک ٹو نیک جو ہے وہ کنٹیسٹ تھا یہاں پہ، اور پیپلز پارٹی کے امداد اللہ عباسی جو ہیں انہوں نے 17,117 ووٹ لیے۔ TLP کے کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ رہے۔ اور اگر ہم صوبائی اسمبلی کے جو حلقے ہیں ان کی بات کریں تو PP 225 سے جو ہے یہاں سے تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار شازیہ حیات کامیاب ہوئی۔ PP 226 سے جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار رضی اللہ خان یہ کامیاب ہوئے، انہیں IPP یعنی استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ جہانگیر ترین کی حمایت بھی جو ہے وہ حاصل تھی۔ اور اگر 227 کی بات کریں تو یہاں سے مسلم لیگ نون کے زبیر خان نے کامیابی حاصل کی، اور جو حلقہ ہے PP 228 یہاں سے جو عزت جاوید ہیں، کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، انہوں نے کامیابی حاصل کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے جو رفیع الدین بخاری ہیں انہوں نے 43,439 ووٹ لیے، اور IPP کے نذیر احمد خان بلوچ نے 28,600 ووٹ حاصل کیے۔ تو یہاں یہ جو حلقہ تھا PP 228 اس کے نتائج پہ بڑی حیرت ہوئی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ پیر رفیع الدین بخاری جو ہیں وہ بڑے تگڑے امیدوار تھے، اور بڑا ان کا اس علاقے میں جو ہے وہ اثر و رسوخ ہے۔ پیر اقبال بخاری جب یہاں سے جیتے تھے اور انہوں نے سرپرائز دیا تھا، تو ان کی جیت میں بھی پیر رفیع الدین بخاری کا جو ہے وہ بڑا اہم کردار رہا تھا۔ تو وہ آزاد حیثیت میں بھی جیسے میں نے بتایا کہ 2018 کے الیکشن میں جو ہے وہ 2018 کے الیکشن میں نہیں بلکہ جولائی 2022 کا جو ضمنی الیکشن تھا اس میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی وہ جیت گئے تھے، یعنی مسلم لیگ نون کی حمایت کے بغیر بھی وہ یہاں سے جیت گئے، اور اب تو ان کے پاس نون لیگ کا ٹکٹ تھا، تو یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ انہیں ہرانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوگا، لیکن جو تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید، وہ یہاں سے جیت گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے جو اثر و رسوخ ہے اس کا اتنا فائدہ جو ہے وہ تو ہونا ہی چاہیے۔ اچھا، ایک اور دلچسپ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف پہ کو بڑے مشکل حالات کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا۔ تحریک انصاف کے امیدواروں سے کاغذات نامزدگی چھینے گئے، تحریک انصاف کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، تحریک انصاف کے لوگوں نے بڑا بدترین دور جو ہے وہ دیکھا ہے۔ اگرچہ کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید کے ڈیرے پہ بھی پولیس گاہے گاہے برائے نام کارروائیاں کرتی رہی ہے، چھاپے جو ہیں وہ مارے جاتے رہے ہیں، ریڈ کیے جاتے رہے ہیں، لیکن کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید صاحب جو ہیں ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا، انہیں گرفتار نہیں کیا گیا۔ اور ابھی یہ جو جلسہ تھا اس میں بھی وہ قافلہ لے کے آئے اور اس میں بھی پکڑ دکڑ ہوئی تھی، لیکن کیپٹن ریٹائرڈ عزت جاوید صاحب کو کسی نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اتنی عزت تو میرا خیال ہے اور اتنا لحاظ، اتنی مروت تو میرا خیال ہے سمدھی صاحب کے حوالے سے ہونی چاہیے، اور وہ ہوئی۔ تو یہ جو شادی ہے جناب، یہ خوشی کا وسیلہ ہو، اور یہ جو جوڑا ہے ان کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ ہاں، البتہ میں نے پہلے ایک ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم، جنہوں نے گزشتہ برس ستمبر 2023 میں ریٹائر ہونا تھا، انہیں توسیع دی گئی تھی، اور اب ان کی 1 سال کی توسیع بھی ختم ہو رہی ہے، اور نئی DGISI کی تعیناتی کا فیصلہ تقریباً ہو چکا ہے۔ اور شاید ندیم انجم صاحب نے سوچا ہو کہ حاضر سروس ہوتے ہوئے بطور DG ہی وہ اپنی بیٹی کو رخصت کر لیں، کیونکہ جب جنرل ریٹائر ہو جاتے ہیں تو انہیں کوئی نہیں پوچھتا، تو شاید یہی سوچ کے انہوں نے کہا ہو کہ 4 دن اور مجھے آپ رہنے دیں تاکہ میں اپنی بیٹی کو جو ہے وہ رخصت کر سکوں۔ تو اطلاعات یہ ہیں کہ 20 ستمبر 2024 کو لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کے بعد خود بھی رخصت ہو جائیں گے، سپردوش ہو جائیں گے، اور پھر نئے DGISI کا اعلان جو ہے وہ کیا جائے گا۔
नया DGI सही कौन हो सकता है, इस पे पहले मैं तफसील से एक व्लॉग कर चुका हूं, अगर आप चाहें तो उसे मुलाजा कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बिलाल लोधी को इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन यानी घंटी जरूर दबाएं ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बहुत शुक्रिया।